बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद हालिया 2-4 दिनों के अंदर भी उसके कुछ ताने बाने उससे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अलामिया जारी किया। वो अलामिया बहुत अहम था और पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद वो अलामिया जारी हुआ था, जिसमें कि इस बात के ऊपर ज़ोर दिया गया, बहुत सारी और मुतालबात उन्होंने किए जो कि बहुत उनकी पार्टी की जानिब से थे, लेकिन जो अहम बात थी वो ये थी कि अगर किसी हुकूमती वज़ीर की के ज़ेर क़यादत कोई कमेटी बनती है जो कि इमरान खान साहब के हवाले से बात करे या फिर उनसे मुलाकात के हवाले से बात करे, तो इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एतराज़ नहीं होगा। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में आई है जब इससे पहले मिशाल यूसुफजई साहिबा जो कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी DGISPR की उसी दिन तकरीबन सुबह सेनेट के अंदर ये प्रपोज़ल पेश करती हैं कि क्यों ना राना सनाउल्लाह साहब की ज़ेर सदारत एक कमेटी जो है वो बनाई जाए जो कि इमरान खान साहब के साथ बात करे और उनके साथ ये मामलात को आगे बढ़ाए। अब मिशाल यूसुफजई साहिबा का जो बयान है, ज़ाहिर है कि ये कनेक्टेड है और कहाँ कनेक्टेड है ये भी जानना बहुत अहम है, लेकिन उन्होंने क्या प्रपोज़ल दिया और राना सनाउल्लाह साहब ने उसका क्या जवाब दिया, वो ज़रा सुनिएगा। मैं चाहती हूं कि इस ऐवान की एक कमेटी जो अपने साथ जिसकी सरबराही राना सनाउल्लाह साहब करे, हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ है, और वो अपने साथ नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया दोनों लेके जाए और हमें दिखाए कि खान साहब को किस किस्म की जेल फैसिलिटीज दी जा रही है, उनको किस हाल में रखा गया है, उनके पास क्या क्या सहूलियात है और उनके साथ कैसा रवैया रखा जा रहा है। कमेटी वो बनाना चाहती हैं तो पहले वो अपनी पार्टी की क़यादत से इस बात को वाज़े करवा लें या इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन ले लें कि ये लोग किसी के साथ बैठने, किसी के साथ गुफ्तगू करने या बैठ के मामलात को रिज़ॉल्व करने के लिए तैयार भी हैं या नहीं है। अगर ये तैयार हैं तो हम बिल्कुल डायलॉग के लिए तैयार हैं और हम इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी ऑफ़र की है और ये ऑफ़र जो है वो आज तक भी मौजूद है। तो यही वो पेशकश थी जिसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने जवाब दिया और फिर पार्लिमानी कमेटी के अंदर ये बात हुई कि इमरान खान साहब के जो जेल के अंदर उनसे मुलाकात है या उसके हवाले से उनकी सेहत है उसको जानना ज़रूरी है। और पार्लिमानी कमेटी ने भी इसका जवाब जो दिया वो हमने आपको बताया कि वो कल अलामिया की सूरत में सामने आया है। अहम सवाल ये है कि क्या पार्लिमानी कमेटी इमरान खान साहब की इजाज़त के बग़ैर ये फ़ैसला कर रही है या मिशाल यूसुफजई साहिबा के ज़रिए कोई पैगाम रसानी हुई जिसके बाद ये मामलात यहाँ तक पहुँचे। एक और अहम डेवलपमेंट आज सामने हुई है। इस वक्त भी इमरान खान साहब की बहनें धरना दिए बैठी हैं अडयाला जेल के बाहर। आज भी मुलाकात नहीं हो सकी है और ज़ाहिर है कि ये सामने आ रहा था हुकूमत की जानिब से कि अब मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन जो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है वो बहुत अहम है। ज़रा सुनिएगा फिर सकते हैं। स्पीकर साहब ने जरूर कहा है और स्पीकर साहब ने हमेशा से अच्छा रोल प्ले किया है। कुछ इसके साथ और भी एक दो ऐसे हजरात हैं जिन्होंने अच्छा रोल प्ले किया, लेकिन अभी मेरे पास जो इन राइटिंग इंस्ट्रक्शन खान साहब की आई है वो ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर के पास इख्तियार है बात करनी या नहीं करनी है तो किसके साथ करनी। मैंने अपना ओपिनियन जो उन्होंने मांगा था दिया है, मैंने उनको ब्रीफ भी किया था। ये भी तफसील बताई है कि क्या कुछ पहले हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने उनको तहरीरी हिदायत दी है कि मुज़ाकरात करने के लिए या बातचीत करने के इख्तियार जो है वो या राजा नासिर अब्बास साहब के पास है या महमूद खान अचकज़ई साहब के पास है। अब सवाल ये है कि एक तो उन्होंने अपनी पार्टी के ऊपर एतमाद नहीं किया, लेकिन क्या महमूद खान अचकज़ई साहब को भी मुकम्मल इख्तियार दिया गया है या नहीं, वो बातचीत कर पाएंगे कि नहीं, उनके पास मैंडेट है या नहीं, राजा नासिर अब्बास साहब के पास मैंडेट है या नहीं, ये बहुत अहम होगा जानना। और इसी जो स्टैंड ऑफ है या डेडलॉक है जो कि इस वक्त मौजूद है हुकूमत और तहरीक इंसाफ के बीच में, इस दौरान आज बिलावल भुट्टो साहब का भी एक स्टेटमेंट आया है। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने लाहौर में सहाफ़ियों से बात की है और उन्होंने कहा है कि मुफाहमत का कोई इम्कान उनको नज़र नहीं आता और जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें उन्होंने कहा कि लगता नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी सूरत भी आगे बढ़ेगी और बातचीत करेगी। अब
ऑप्शंस क्या हैं और ऑप्शंस कितने लिमिटेड हैं, रास्ता क्या है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सियासी रास्ता इख्तियार करेगी, और क्या ये जो कमेटी की बात हुई है इससे एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुल सकती है, क्या स्पीकर नेशनल असम्बली ने जो कल फिर पेशकश की है बातचीत के लिए उसको एंटरटेन कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुज़ाकरात का कोई दरवाज़ा खुला नहीं, मफाहमत का कोई इम्कान नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शौकत यूसुफजई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और ज़बरदस्त शख्सियत हैं। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपका भी। हमारे साथ मौजूद है बिलाल अज़हर कियानी साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं ख़जाना के, और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रुकन कौमी असम्बली हैं। हमें ज्वाइन कर रहेंगे थोड़ी देर में आमिर इलियास राना साहब जो कि सियासी तबसरा निगार, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, वो भी हमारे साथ होंगे, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, इस वक्त वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं शौकत साहब आपके पास आना चाहती हूँ कि ये जो सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, क्या आपको लगता है कि ये डेडलॉक है और ये डेडलॉक तोड़ने में कोई सियासी जमात जो है वो कामयाब नहीं हो सकती बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, मुल्क के ऊपर ऐसे हालात आते रहते हैं और सियासी जमातों के बीच में ये चीज़ें भी सब आती रहती हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर वही सियासी जमातें बैठ के मसले का हल निकाल सकती हैं। ठीक, अगर इस वक्त गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन बदकिस्मती से जो 3-4 साल गुजारे शहबाज शरीफ हुकूमत ने, उन्होंने कोई डिलीवर नहीं किया, और जब डिलीवर नहीं करती है गवर्नमेंट तो फिर वो सख्तियाँ करती है। देखिए, अभी मसला ये है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वो अब इश्तिहाल दिलाना शुरू कर देती है। हर वफाकी वज़ीर दिन में 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती है और सब उनका काम ही सिर्फ ये होता है कि इश्तिहाल दिलाओ और तनकीद करो अपोजिशन पे। हालांकि बेहतर तो ये होता है कि आपने 3-4 साल जब गुजारे, आपने जब इमरान खान की हुकूमत को हटाया तो आपने कहा था जी महंगाई है, 12% महंगाई पे है और आवाम परेशान है, बेरोज़गारी है। वो चीज़ें तो आपने ख़त्म नहीं की, आपने तो और भी महंगाई बढ़ा दी। कर्ज़े कितने बढ़ गए, अब 40,000 अरब के करीब मेरे ख्याल से इस हुकूमत ने ले लिए। तो ये कर्ज़े जो लिए हैं, एक तो इस पर और भी एतराज़ात आ रहे हैं कि जी इसमें से कोई 5,300 अरब की करप्शन भी हो गई है। तो इनकी तो तकरीबन न इनकी परफॉर्मेंस है, न उल्टा इन पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने करप्शन कर लिया। तो अब इनके पास देने आवाम के लिए कुछ भी नहीं है कि वो आवाम को बता सके, आवाम के पास जा सके। जो इलेक्शन अभी हुआ ज़िमनी, उसमें इन्होंने फिर जुल्लू फेर दिया। तो ये तो एक वक्त होता है, आप कर सकते हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए, सारी उम्र के लिए ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन नुकसान मुल्क का हो रहा है। आप मुल्क सोचें कि मुल्क के साथ क्या करेंगे। आप इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं कि जी एक घड़ी में उसको बंद किया है, यहाँ पे आप हज़ारों अरब रुपए गायब हो गए, कोई पूछ ही नहीं रहा है उससे कि भाई इसके बारे में भी बताओ ना कि ये कहाँ चले गए। तो आसमा, मेरे कहने का मकसद ये है कि इस वक्त मुल्क बहुत मुश्किल में है। अगर हम सिर्फ अपनी सियासत करेंगे, अपनी सियासत सोचेंगे, तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हमें एक इज्तिमाई सोच अभी अपनाने की जरूरत है। पीटीआई एक बड़ी जमात है और आप कहते भी हैं कि आप सबसे मकबूल तरीन जमात हैं, तो क्या आपकी जमात की तरफ से अगर मुज़ाकरात की बात नहीं होगी और ये नहीं कहा जाएगा कि हम सियासी लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो फिर कौन सा ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि आप उसकी तरफ देखेंगे? देखिए आसमा, आपको पता है कि हम तो शुरू दिन से इस तरह करना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मत ये कि हमें तो स्पेस ही नहीं दी जा रही है। पहले हमसे बल्ला छीना गया, फिर उसके बाद सीटें छीनी गई, फिर मखसूस नशिस्तें छीनी गई, फिर उसके बाद सारे लीडरशिप को जेलों में डाल दिया, वर्करों के खिलाफ जाली मुकदमात बने। यानी उस वक्त से लेकर आज तक मुसलसल पंजाब के अंदर आज भी सियासत नहीं की जा सकती। वहाँ पे दफ़ा 144 लग जाती है जब भी हम कोई अनाउंस करें। तो ये चीज़ें जब आप स्पेस ही नहीं दे रहे हैं सियासत करने का, तो फिर क्या होगा? अगर हम कहते हैं पुरअमन एहतजाज करते हैं तो दफ़ा 144 लगा के कहते हैं आप आए तो सही ना। तो कौन सी हुकूमत है जो इस तरह की धमकियाँ दें? हमें पता है कि रियासत के पास ताकत होती है, तो रियासत के ताकत के ऊपर आप क्यों धमकियाँ दे रहे हैं? ये रियासत का जो वसाइल होते हैं वो कोई आपके तो नहीं है कि आप अपने उससे इस्तेमाल करके आप दूसरों को धमकियां दे रहे हैं। आप स्पेस दें। 70% लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं या पीटीआई के साथ हैं। आप कैसे बात करते हैं? कोई कहता है -1 कर दो, कि ये -1 कुछ भी नहीं है। आपने सियासत करनी है, मुल्क को बचाना है, आओ बैठ के बात करें। आपके लिए तो एक रास्ता हमने भी दिया था ना। अच्छा, ये अब ठीक बात है, स्पेस नहीं मिल रही। बिलाल अज़हर साहब, ये जो बात कही है उन्होंने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है एक जमात है, उसको आप कहीं फेंक तो नहीं सकते।
تو اسپیس بھی نہیں مل رہی ان کو, ان کے لیڈر کے ساتھ ان کی ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی. اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ لوگ بیٹھے ہیں, ان کی بہنیں بیٹھی ہیں, ان کی پارٹی کے ورکرز بیٹھے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اب تو ملاقات آپ کی گورنمنٹ کہتی ہے ہونی ہی نہیں ہے. تو کیسے یہ ٹیمپریچر نیچے آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمہ صاحبہ بہت شکریہ اپنے شعبہ دعوت دینے کا. جی دیکھیے بات یہ سپیس جتنا ان کی طرف ہاتھ بڑھایا گیا نا, جتنی سپیس ان کے پاس آج بھی موجود ہے جو یہ نہیں استعمال کرنا چاہتے, اس کی میرے خیال سے نظیر کوئی نہیں ہے. میں اب آپ کی ان شوز پہ یقین کریں مجھے خود محسوس ہوتا ہے جیسے دہرا کے ہم وہی باتیں دہرا رہے ہیں, مگر یہی بات ہوتی ہے, یہی بات دہرانی پڑتی ہے. آپ ایاز صادق صاحب کی صدارت میں ایک مذاکراتی عمل شروع ہوا, یہ اس سے اٹھ کے چلے گئے. ہر دن قومی اسمبلی کے سیشن کے اندر کویسچن آور, کالنگ اٹینشن نوٹس. اسمبلی میں یہ نہیں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, آتے ہیں احتجاج کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے آج یہ خود غائب ہیں. جعفر ایکسپریس حملے کے بعد قومی اسمبلی کے فلور پہ ان کیمرہ سیکیورٹی بریفنگ ہوئی, جہاں پہ یہی ہم نے دہشت گردی کے ساتھ نمٹنے کے لیے ایک کھلی ڈسکشن کے لیے بلایا. آپ آئیں, اپنا موقف پیش کریں, وہاں پہ آپ اپنی بات کریں, آپ اس ڈیبیٹ کا نئی حصہ بنیں. پہلگام واقعے کے بعد میڈیا بریفنگ ہوئی, انہوں نے نہ آنا بہتر سمجھا. فلسطین کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, یہ اس میں نہیں آئے, اور آج بھی یہ بوائیکاٹ کر رہے ہیں. کل میں وہاں پہ موجود تھا, کویسچن آور, کالنگ اٹینشن نوٹس, بہت اچھے ایشوز ریز کیے. ہماری جماعت کے ایم این ایز نے بھی اپنی ہماری حکومت سے پوچھے, پیپلز پارٹی نے پوچھے, ایم کیو ایم نے پوچھے, جے آئی یو آئی ایف نے پوچھے. یہ پورا گھنٹہ سوا گھنٹہ نہیں تھے, پھر اچانک آ گئے احتجاج کرنے اور شور شرابہ کرنے. یہ نہیں کنٹریبیوٹ کر رہے. آپ سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہیں سینٹ میں, نیشنل اسمبلی میں, آپ وہ کردار ادا نہیں کرنا چاہتے. آپ ایک شخص کی رہائی کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ مینڈیٹ کے اوپر ان کو اعتراض ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے لیڈر کو بہت سارے کیسز میں اندر کیا ہوا ہے, ابھی بھی آپ غداری کے مقدمے مزید بنانے کی بات کرتے ہیں, تو پھر وہ کیسے آپ کے ساتھ؟ آسمہ صاحبہ پھر دیکھیے نا, ہم چلیں ایک تو فرسٹ لیٹ می ایڈریس دس. ہمارے ساتھ تو ایک زیادتی ہوئی جو ثابت شدہ زیادتی ہوئی تھی. ہمارے لوگوں کو جس طرح جیلوں میں ڈالا گیا, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, شہباز صاحب, ایون دین اپوزیشن. بالا کوٹ حملے کے بعد ہماری جماعت کے خلاف وکٹمائزیشن ہو رہی تھی. خان صاحب اس پہ باقاعدہ مطلب کہ وکٹوریس نظر آتے تھے, باقاعدہ جارحانہ فاتحانہ ان کا ایک رویہ ہوتا تھا. مگر اس کے باوجود بالا کوٹ حملے کے بعد شہباز صاحب اس سیکیورٹی بریفنگ میں گئے, عمران خان نہیں آئے, بطور وزیر اعظم نہیں آئے. ہمارا یہ رویہ کبھی بھی نہیں تھا, ایون وین وی ور ایکچولی بینگ وکٹمائزڈ اینڈ ایوری ون اگریز. آج ہر کوئی مانتا ہے کہ آپ نے 4 سال عمران خان صاحب نے ایس ایچ او بن کے پورا شوق پورا کیا, کھودا پہاڑ نکلا چوہا. اب دوسری بات جو آپ نے کی, دیکھیے میرے سامنے آسمہ صاحبہ یہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے 1 ہفتے پہلے کا. اس کی زبان میں ابھی یہاں پہ دہرانا نہیں چاہتا. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ یہ دفاعی تھریٹ کی کیوں بات کرتے ہیں. آپ اس کے اندر جو زبان ہے, آپ آج فوج کے سربراہ کو کہہ رہے ہیں جو بات شوکت صاحب نہیں کہہ سکتے. اس ٹویٹ کو یا پی ٹی آئی اون کرتی ہے یا ڈس اون کرتی ہے. آپ بڑی اچھی بات ہے کبھی کبھی گوہر صاحب یا سلمان راجہ صاحب مناسب بات کرتے ہیں, مگر عمران خان یہ بات نہیں کہہ رہا. عمران خان کا لاسٹ میسج آپ کے پاس یہ ہے جہاں پہ وہ اپنی فوج کے سربراہ کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے دہشت گردی کے لیے, یہاں پہ وہ اپنی فوج کو کے سربراہ کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے افغانستان کے ساتھ چیزیں بھڑکانے کے لیے. ہم یہ باتیں اس طرح نہیں کرتے, مگر آج اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کا بیانیہ ہے, یہ آپ کے لیڈر کا ٹویٹ ہے جو آج بھی کھڑا ہوا ہے. یا آپ کہیں کہ یہ غلط ہے اور ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے, اور ہم پی ٹی آئی ہیں, ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, ہم عہدیدار ہیں. یا اگر آپ اس کو اون کرتے ہیں تو پھر آپ یہ بات نہ کہیں کہ کیوں آپ کے ساتھ آپ کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ یا اس طرح کی باتیں. آپ یہ چیزیں سیاست سے آگے بڑھ گئے ہیں. آپ کے ساتھ اگر آپ کا ظلم کا بھی ہم مان لیں کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, آپ کی وہ تھیوری بھی مان لیں, تب بھی کون سا شخص جیل میں بیٹھا ہوا اپنے ملک کے متعلق اس طرح کی باتیں لکھتا ہے یا سوچتا ہے, خاص طور پہ جب وہ سابق وزیر اعظم رہا ہو. تو اس کا مطلب بات چیت نہیں ہوگی؟ نہیں دیکھیے, ہم تو بات چیت کے لیے, میں تو آج بھی کہتا ہوں, تو اسپیکر صاحب نے کہا ہے ان کی پارلیمانی کمیٹی نے دیکھا جائے تو بے شک یہ حکومتی وزیر پہ ڈال دیا ہے. مشال صاحبہ کی اس کو نہیں بات کی. آئی وش کل یہ کوسچن آور میں ہوتے اور ہماری حکومت سے سوالات پوچھ رہے ہوتے. آئی وش کل یہ قومی اسمبلی کے فلور پہ آئیں اور کریں. آئی وش کہ اس مذاکراتی میں سے نہ اٹھے ہوتے. ہم نے آپ کے شوز پہ آ کے اس ٹائم پہ بات کی تھی کہ عوام کے سامنے اچھی آپٹکس جا رہی ہیں. ایک سائڈ پہ حکومت بیٹھی ہے, ایک سائڈ پہ اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے. علی امین گنڈا پور اس ٹائم سی ایم تھے, ایاز صادق صاحب چیئر مگر کل تو انہوں نے کہہ دیا نا اپنے اعلامیے کے اندر کہ ہم ایک حکومتی وزیر کے قیادت کے اندر ہم بناتے ہیں وہ کمیٹی بنائے. آپ جو بات ہوئی ہے میرے خیال سے ایاز صادق صاحب کی صدارت میں اگر لوگ پھر سے بیٹھتے ہیں ہم تو اس کو ویلکم کرتے ہیں, مگر وہ اس چیز کی نیڈ کو ریپلیس نہیں کرتا.
آپ یہ چیز واضح کریں. کیا عمران خان کی یہی زبان ہے جو آج تک ہی کھڑی ہے؟ آپ تو یہ بھی کہتے ہیں -1 کر دیں. -1 کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو مائنس کر دیا اپنی پالیٹکس سے، مگر وہ اپنی پارٹی کو نہیں کرنا چاہتے. میں -+ کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو آپ سے ایک سیدھی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک ٹویٹ کھڑا ہوا ہے، آپ اس ٹویٹ کو چلائیں. آپ کی بات نہیں، آپ کی حکومت کے ترجمان ہیں عطا طاہر صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ -1 کر دیں. اس کے بعد بات میرے خیال سے جو زبان آج تک عمران خان صاحب اپنی افواج کے متعلق استعمال کر رہے ہیں، یہ کسی بھی پاکستانی کو زیب نہیں دیتا. اس کا تعلق سیاست میں، اپوزیشن میں، جماعت میں، حکومت میں ہونے سے ہے ہی نہیں. تو اب اس کا کیسے، مصطفیٰ صاحب آپ تو اس جلسے کے اندر بھی تھے، اس میں خوش آئند بات یہ تھی کہ سہیل آفریدی صاحب نے وہ لب و لہجہ نہیں استعمال کیا جو شاید خٹک صاحب نے کیا، جو باقی دوسرے لوگوں نے کیا، راجہ ناصر عباس صاحب نے کیا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا اس طرح نہ بولنا، آج دھرنے میں نہ آنا، ایک ڈیفینسو پوزیشن پہ پاکستان تحریک انصاف کو لے کے گیا ہے؟ بہرحال سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں. بات ڈیفینسو پوزیشن کی نہیں ہے. انگریزی لغت میں زبانوں میں بھی ارتقاء کا عمل جاری رہتا ہے. انگریزی لغت میں اس سال ایک لفظ ایڈ ہوا ہے آکسفورڈ ڈکشنری میں، اس کا نام ہے ریج بیٹ. ریج کے معنی تیش دلانا اور بیٹ کہ آپ کسی کو جال میں پھنسائیں. تیش دلانے کی حکومت نے بہت کوشش کی، پریس کانفرنس ہوئی، اس کا بھی تاثر اچھا نہیں گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی جانب سے بہت میچورٹی کا مظاہرہ کیا گیا اور یہ بات قصداً طے کر لی گئی تھی کہ ہمیں تیش دلایا جائے گا لیکن ہم نے تیش میں نہیں آنا. جلسے سے پہلے ہم نے کسی ایسی صورتحال میں، کسی ٹریپ میں نہیں پھنسنا جو مسلم لیگ نون یا ان کے اور دیگر دوستوں کا خیال ہے. لیکن قطع بھی معاف، جو تیش دلانے کی پالیسی تھی کہ اس میں تیش میں نہیں آنا، یہ دلانے کی پاکستان تحریک انصاف کی بھی تھی. انہوں نے تیش دلایا جو سٹیٹمنٹ آیا جیل کے اندر سے. دیکھیں سٹیٹمنٹ میرے بھائی بلال ذکر کر رہے تھے، آپ پرانا سارا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں پاکستان کا کون سا ایسا سیاسی لیڈر ہے بشمول ان کی جماعت کے سربراہ کے جنہوں نے یہ گفتگو اس طرح کی نہیں کی ہوئی. ہم سیاستدانوں کے لیے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اسی دائرے کے سفر میں پھنسے رہنا ہے کہ آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اگر وہ ہمیں اقتدار کے اندر لے آئے تو وہ بہت اچھی اسٹیبلشمنٹ ہے. بالکل صحیح ہے، نہیں پھنسنا چاہیے. اور اگر ہمیں اقتدار کی کرسی نہ ملے تو اسٹیبلشمنٹ پھر بری اسٹیبلشمنٹ ہے. تو یہ پک اینڈ چوز جو سیاستدان کر رہے ہیں، ہمیں اس دائروں کے سفر سے باہر نکلنا ہے اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اس ملک کے اندر جو سب سے بڑا ٹرانزیشن آف پاور کا پروسیس ہے الیکشن، اس کی کریڈیبلٹی اگر خراب ہوگی ہے تو ہم نے کیسے ریسٹور کرنی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کو اب ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے. آپ کی گفتگو سے یہ میں نے اندازہ لگایا ہے. اس میں کوئی پیچھے ہٹنا اور آگے بڑھنے والی بات نہیں ہے. ہمیں بیٹھ کر افہام و تفہیم سے معاملات کا حل نکالنا ہے. ہمیں ایک ڈائیلاگ کا پروسیس شروع کرنا ہے. پھر بلال بھائی کہہ رہے تھے کہ ڈائیلاگ ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن تحریک انصاف انٹرسٹڈ نہیں ہے. لیکن ڈائیلاگ کے لیے ایک چیز کیا ضروری ہوتی ہے کہ غیر متنازع لوگ وہ ڈائیلاگ فیسیلیٹیٹ کریں، بات چیت کریں، مکالمہ کریں. اسپیکر صاحب کا انہوں نے حوالہ دیا. کیا اسپیکر صاحب غیر متنازع ہیں؟ کیا وہ اپوزیشن لیڈر کا تقرر کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں؟ کیا چیئرمین سینٹ وہاں پر اپوزیشن لیڈر کا سینٹ کے اندر تقرر کر رہے ہیں؟ علامہ ناصر عباس صاحب کا نہیں کر رہے، محمود خان اچکزئی صاحب کا نہیں کر رہے. تو جب آپ اپوزیشن کو اتنی سی بھی سپیس دینے کے لیے تیار نہ ہو اور پھر آپ کہیں کہ جی کہ مذاکرات کریں ہمارے ساتھ بیٹھ کر، تو اسپیکر صاحب بھی اگر اپنا رویہ ٹھیک کریں، اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی کو پورا کریں تو اسپیکر صاحب اور ان کا عہدہ ایک اچھا عہدہ ہو سکتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ وہ ابھی تک نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اندر جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کے ساتھ یہ مشروط ہے. یہ اگر ہو جائے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بات چیت کا آغاز دیکھیں یہ ایک اچھا عمل ہوگا. پھر اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے، ایک تو ویسے ہی ہر قیدی کا حق ہوتا ہے ملاقات، کسی قیدی کو اپنے خاندان سے، اہل و عیال سے، ملاقات سے، وکلاء سے نہیں روکا جا سکتا. ٹھیک بات. لیکن سیاستدانوں کو ان کی پارٹی سے ہٹ کے بھی اجازت دیں، یہ حکومت کے اختیار میں. اور جب دیگر سیاستدان ان سے ملیں گے
تو پھر ان سے گفت و شنید میں ان کو قائل کیا جا سکتا ہے. آج بلاول صاحب سے یہ سوال ہوا، چونکہ آپ تو بلاول صاحب کے ساتھ گئے تھے اڈیالہ جیل. جی میں ان کے ساتھ اڈیالہ جیل گیا تھا کوٹ لکھپت میاں نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے. جی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اجازت ہو تو یہ سلسلہ ہو سکتا ہے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک قدم آگے بڑھنے کو تیار نہیں. بالکل دیکھیں اس میں ہم نے راستہ نکالنا ہے. ملک جس بحران میں گھرا ہوا ہے، ہمیں اس وقت 3 فرنٹس پہ چیلنجز کا سامنا ہے. انڈیا وہ کہتا ہے کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا. ٹھیک بات ہے. افغانستان وہاں سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان میں، اور پھر ہمارے بارڈرز بند ہیں، ٹریڈ کا نقصان ہو رہا ہے اور صورتحال کشیدہ ہے. تیسرا انٹرنل فرنٹ. تو یہ تینوں فرنٹس جو ہیں یہ بڑے ٹیکسنگ فرنٹس ہیں، آپ کو ڈرین کر دیں گے. ہمیں آپس میں بیٹھ کر راستہ نکالنا ہی ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب تو اس کے لیے تیار نہیں کہ سیاسی لوگوں سے بات کریں، وہ کہتے ہیں چکزئی صاحب کے ساتھ کریں. یہ کیوں پریزوم کر لیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ بات چیت کے لیے تیار نہیں. اگر محمود خان چکزئی صاحب ان کو انہوں نے مکمل اختیار دیا، علامہ ناصر عباس صاحب علامہ ناصر صاحب کو مکمل انہوں نے اختیار دیا ہے کہ آپ جو حکمت عملی وضع کریں گے. اور اگر عمران خان صاحب نے اپنے لیے تو کون لے گا مصطفیٰ صاحب؟ یہ سوال ہے کہ اگر محمود خان چکزئی صاحب فرض کیا وہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے ان کی، وہ آ کے نواز شریف صاحب سے ملتے ہیں یا کسی سے بھی ملتے ہیں، ان کی گارنٹی کیا ہے کہ عمران خان صاحب ان کے پیچھے کھڑے رہیں گے؟ بارہا ایسا ہو چکا ہے کہ وہ بات کرتے ہیں اور اس کے بعد اس بات پہ نہیں رہتے. آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب ایک معاہدہ کر کے پاکستان سے باہر گئے تھے. جی اسٹیمپ پیپر پہ، اسٹیمپ پیپر کے اوپر. میں پچھلے معاہدے کی بات کر رہا ہوں، اس سے بھی پچھلے کی، جناب مشرف والے. جی ہاں. آپ کو یاد ہوں گے وہ فوٹیجز بھی کہ سعودی انٹیلیجنس چیف اور حریری صاحب نے کھڑے ہو کر ایک معاہدہ لہرایا اسلام آباد میں. میاں نواز شریف اس معاہدے پہ کھڑے رہے تھے. دیکھیں سیاست میں ہمیں اپنی ذاتیات اور ذاتی فائدے سے باہر نکلنا ہوگا. ہمیں طے کرنے کی کیا ضرورت ہے ٹھیک کہ عمران خان صاحب کے جہاں تک کیسز کا تعلق ہے، رول آف لا، آزاد عدلیہ، وہ ان کے کیسز کا فیصلہ کرے. ہمیں کوئی ذاتی اس طرح کا ریلیف کسی کے لیے نہیں چاہیے. ہمیں یہ چاہیے، یہ باتیں طے کرنے کی ضرورت ہے کہ سیاست کے اندر کیا حدود و قیود ہوں گے. ٹھیک ہے. پولیٹیکل پارٹیز اقتدار میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا کندھا نہیں استعمال کریں گی اور کسی کی حکومت گرانے کے لیے بھی نہیں کریں گی. یہ کچھ بنیادی حدود و قیود ہیں، یہ ہمیں طے کرنی چاہیے. لیکن سیاسی بحران کی کوکھ سے تمام بحران جنم لیتے ہیں. ایسا ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اس وقت ملک معاشی بحران میں بھی گرا ہوا ہے، سیکیورٹی کا بھی بحران ہے، اور پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے، معاشرے کے اندر بھی پولرائزیشن بہت بڑی ہے. رانا صاحب یہ جو بات آپ چونکہ تاریخی اعتبار سے بات ہو رہی ہے، بہت ساری گارنٹرز اس وقت موجود تھے اور میاں صاحب پھر جدہ بھی چلے گئے. اس وقت کیا ایسی سچویشن میں خان صاحب کا کوئی گارنٹر ہو سکتا ہے اس وقت؟ اگر ہو سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ مصطفیٰ بھائی بات کر رہے تھے نا، تو میں پرنس مکرن پہ چلا گیا ذرا یاداشت کو ریکال کرنے کے لیے. کیونکہ 10 سال کا معاہدہ لہرایا تھا، تو نواز شریف 2007 میں آئے تھے معاہدے سے پہلے، اور عمران خان کا بیان تھا، نواز شریف نے بالکل درست کیا. اس فاشسٹ رجیم کی ہوتے ہوئے انصاف مل نہیں سکتا. جب آپ اقتدار میں وزیر اعظم کے طور پہ آئے تو آپ کہتے تھے اے سی اترواؤں گا. بیٹی کو باپ کے سامنے پکڑواتے ہیں، نواسی کے سامنے پکڑواتے ہیں، کیمرے لگواتے ہیں. اچھا یہ بات دہرانے کی اس لیے ہے کہ جس طرح یہ باتیں دہرا رہے ہیں کہ اس وقت اس نے معاہدہ کیا، تو ہمیں سب چیزوں کو رکھ کے اکٹھا جس تحفظ آئین پاکستان کو لے کے مصطفیٰ نواز کھوکر چل رہے ہیں، ان کے جن لیڈر کو اجازت ملی ہے کہ جی آپ میرے بہاف پہ فیصلہ کریں، وہ کہتے ہیں اسپیکر کو کرسی سے گراؤ. کیا انہوں نے وہ جو بڑا پن ہونا چاہیے تھا وہ دیا؟ میں محمود خان چکزئی کے جس دن نامزد ہوئے تھے، میں اس بات پہ تھا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنے اصول پہ کھڑا ہے اور وہ راستہ بنوا لے گا. لیکن وہ جب پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے ہیں، انہوں نے مطالبے وہی رکھے ہیں جو عمران خان کے تھے. اچھا آپ بیٹھیں اور مطالبہ رکھیں. اصول تب ہوں گے جب آپ شرط رکھتے ہیں پہلے تم حکومت ختم کرو شہباز شریف، تم فلاں کرو، 5 ایک سانس میں بولتے ہیں محمود خان چکزئی، پھر کیسے مذاکرات ہوں گے؟ کسی کو پیچھے جانا ہے، کسی کو آگے آنا ہے. شہباز شریف نے کوئی 4 دفعہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا، اور عمر ایوب نے 4 دفعہ منہ پہ پولیٹیکل گالی دی کہ تم چور ہو، تم ڈکیت ہو، تم سے کوئی بات نہیں کریں گے. کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہی؟ یہ بات شہباز شریف اور آصف علی زرداری نے بطور اپوزیشن کہی عمران خان کو کہ مساق معیشت کر لو. انہوں نے کہا نہیں کرتے تمہارے سے بات. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، پارلیمنٹ کی، ڈی جی ISI آرمی چیف موجود ہیں، عمران خان غائب ہیں. اچھا یہ ہم سب کے رویے کو گنیں گے کہ جس طرح آپ ان کے جدہ کو گنیں گے، ان کے آج کو گنیں گے. بیرسٹر گوہر کو عمران خان نے خود اختیار دیا اور علی امین گنڈا پور کو کہ فوج سے بات کرو. آخری پیغام بیرسٹر گوہر لے کے گئے اور عمران خان نے کہا آج کے بعد فوج سے نہیں کرنی. جب وہ 5 نام لائے کہ ان میں سے ایک چن لیں
ایک انٹیلیجنس کا بندہ ہوگا اور ہم ہوں گے اور بات چیت کریں گے. انہوں نے کہا آج کے بعد تم نے کوئی بات نہیں کرنی. اور اس وقت جب یہ بات کی, علی ظفر اور سلمان اکرم راجہ عمران خان کے ساتھ جیل میں موجود تھے بیرسٹر گوہر کے ساتھ, تو وہ بات اور یہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ میرے ساتھ دیں گے, اور باہر نکل کے کہا کہ اندر کیوں نہیں بولے, کہ جب خان نے کہہ دیا. اب وہی بات جو آپ نے کہی تھی گارنٹی, اب گارنٹی تب ملے گی جب پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت میرے حساب کتاب میں اگر دیکھتا ہوں, نہ ان کی سنیں نہ ان کی سنیں. محمود خان اچکزئی کو عمران خان نے اختیار دیا نا, ٹھیک, اسد کیسر اور بیرسٹر گوہر ایک دو لوگ اور سیاسی لوگ لے کے یہ اسپیکر کے پاس جائے, انہی کی گارنٹی پہ بہن کی ملاقات ہوئی کہ وہ سیاست نہیں کریں گی. کیا آدم نذیر تارڑ نے نہیں کہا کہ ہم سے ایفیڈیوٹ لیے گئے کہ باہر آگے بات نہیں کرو گے, ہمیں 1 گھنٹہ ملاتے تھے 1 مہینے میں میاں صاحب سے, اور ہم خواجہ آصف یا سب کو آ کے بتا دیتے تھے کہ یہ میسج ہے, ہم پریس کانفرنس نہیں کرتے تھے جب تک سب ایک دوسرے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ بات آگے آئی ایس پی آر کی گفتگو کو, فوج کے پیغام کو آپ ان دونوں کی گفتگو میں شامل کیے بغیر اپنا راستہ نہیں نکال. اچھا, یہ امپورٹنٹ بات ہے, مگر میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے. شاید مصطفیٰ کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں اور بلال صاحب نے بھی جواب دینا ہے, مگر بریک لیں گے. اور بریک کے بعد اب کیا ایک قدم پیچھے ہٹنے کو پاکستان تحریک انصاف یوں تیار ہے کہ سوشل میڈیا کا پریشر, وہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ اب ہم پہ بہت زیادہ ہے, اگر وہ پریشر زیادہ ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف انڈیپینڈنٹلی کوئی پولیٹیکل ڈیسیژن لے سکتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اور کیا حکومت اپنا دل بڑا کر سکتی ہے کہ وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے, اسپیکر صاحب نے کل کہا ہے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کے لیے پریکٹیکلی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جو مصطفیٰ صاحب نے کہی ہیں, ایسا ممکن ہوگا کہ نہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ٹیمپریچر جو ہے وہ کیسے کم ہوگا, تحریک انصاف کی جماعت جو ہے وہ کیا کوئی رستہ بنا سکتی ہے پولیٹیکل کہ نہیں, اس پہ ہم بات کر رہے تھے. مختلف بحث بھی ہو رہی تھی. آپ کوئی پوائنٹ دینا چاہتے, پھر میں بلال صاحب سے اور شوکت صاحب کے پاس آتی ہوں. جو عامر الیاس رانا صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ ٹیمپریچر کیسے کم ہوگا جب عدم اعتماد اتنا ہے اور خود پی ٹی آئی کے اندر اتنی تقسیم ہے اس معاملے کے اوپر, جس میں شوکت صاحب سے بھی سوال پوچھوں گے. اصل میں ان کے پوچھنے کا زیادہ, لیکن آج کل تحریک تحفظ دیکھیں تقسیم اسما بہن ہر جگہ پہ ہے. کیا حکومت کے اندر تقسیم نہیں ہے؟ ہمارے کئی دوست ٹی وی پروگرامز میں ہمارے ساتھ بیٹھ کر حکومت سے جن کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں نہیں, بات چیت ہونی چاہیے, ٹیمپریچر نیچے آنا چاہیے. اور پھر اب جو باتیں شروع ہو گئی ہیں, جس طرح 28ویں ترمیم کی جو بات شروع ہوئی اور جو اس کے سیلینٹ فیچرز سامنے آنا شروع ہوئے ہیں کانورسیشن میں, نتھنگ کنفرمڈ, لیکن اگر اسی طرح آتے ہیں کہ جس کے اندر نئے صوبوں کی کانورسیشن ہے, جس کے اندر صوبائی اسمبلیوں, صوبوں کے اندر ایمرجنسی لگانے کے اختیارات ہیں کہ وہ صوبائی اسمبلی کا جو اپروول کا ایک سیفٹی ویلو رکھا گیا ہے بیچ میں, وہ ختم کرنا ہے, ختم کر کے وہ اختیار فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس چلا جائے گا. تو یہ ایسی باتیں کہ جن میں حکومتی اتحادی بھی شاید کمفرٹیبل نہیں ہوگے ان کے ساتھ. آج بلاول صاحب نے اس پہ بات کی, پہلے آپ صوبے باقی جو آ گئی ہے قرارداد پنجاب میں اس کو کریں نا, پھر اس کے بعد آگے بھی بات کرتے ہیں. اب جو آگے جو معاملات آ رہے ہیں, اگر ہمیں دیکھیں نا ریفارم پروسیس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے کہ اس ملک کو ریفارم پروسیس کی ضرورت ہے. آپ کی جوڈیشری, یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے, ہمیشہ پچھلے کئی دہائیوں سے پولیس, آپ کا پورا کرمنل لیگل سسٹم, آپ کی پولیس, آپ کی جوڈیشری انتہائی کرپٹ ترین پرسیپشن میں آتی ہیں ہمیشہ. ابھی آپ ڈکی بھائی والا کیس دیکھ لیں جو این سی سی آئی نے, تو ہمیں لیکن ان سارے پروسیس کو کرنے کے لیے ایک لیجٹمیسی تو چاہیے, اور وہ لیجٹمیسی پارلیمان کے پاس کہاں سے آئے گی جب ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے. اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز اس کا تصور ہی ہم نے ختم کر دیا ہے پاکستان میں, تو اس کو کیسے ریسٹور کرنا ہے, یہ ہم سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے بھی مذاکرات کرنے پڑیں گے, اس کے لیے بھی مذاکرات کرنے پڑیں گے, کیسے آگے بڑھیں گے, چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کیسے ہوگی. کیا اچکزئی صاحب نے یہ کہا کہ اسپیکر صاحب کی چیئر کے اوپر جا کے, دیکھیں مجھے یہ بتا دیں کہ کیا قانون اور رولز نیشنل اسمبلی کے اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کا تقرر اپوزیشن لکھ کے جمع کرا دے اور مہینوں اسپیکر اس کے اوپر بیٹھ جائیں؟ یہ کوئی مثال مجھے نظر آتی ہے؟ مجھے آپ بتائیے. یہ میرے خیال سے کوئی افریقی ممالک میں بھی کسی میں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کر رہے ہیں اور اپوزیشن لیڈران کی کرسیاں خالی ہیں. تو جو اسپیکر کے عہدے کا تقاضا ہے ان کو اس کے اوپر بھی نظر دوڑانی چاہیے. قانون یہ کہتا ہے کہ اسپیکر غیر جانبدار ہو کے کام کرے گا. کیا وہ غیر جانبدار ہے؟ لیکن تشدد والا جملہ کہ جا کے حملہ کرنا چاہیے, یہ تو نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. یہ دیکھیں, آپ تردید کر رہے ہیں. دیکھیں مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب پہلا دن تھا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم منتخب ہوئے,
اسی ہال میں شہباز صاحب کی جو تقریر جب وہ کھڑے ہوئے کرنے کے لیے اور عمران خان صاحب جب کھڑے ہوئے تو اس وقت اندر کیا ماحول تھا؟ ایوان کے اندر تو ایسا ہوتا ہے، لیکن ایوان کے اس ماحول کو آپ ایک جسٹیفیکیشن بنا لیں کہ جی کہ ہم نے انگیج نہیں کرنا. کیوں ایسے؟ کیا اسپیکر صاحب کو ایسے اتنا ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا؟ اگر اچکزئی صاحب نے کہہ بھی دیا تھا اتنے پرانی دوستی ہے ان کی، ویسے بھی وہ اتنے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، تو اس کو اتنا زیادہ اوور پلے کیا ہے. میری گزارش ہوگی آپ کے پروڈیوسر ابھی بھی بے شک نکال لیں، کل نا قومی اسمبلی کی پروسیڈنگ جب ہوئی تو اس میں یہ موضوع باقاعدہ ایڈریس کیا گیا اور اسپیکر نے باقاعدہ اس کی وجہ بتائی، اور گوہر خان صاحب مجھے کم از کم سر ہلا رہے تھے. وہ انہوں نے ایک سب جوڈس ایک کیس سب جوڈس ہونے کا، غالباً میرے خیال سے عمر صاحب کا ہے، عمر ایوب صاحب کا جو پچھلا کیس تھا، ایک معاملہ سب جوڈس ہونے کا انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ وجہ بیان کی، اور گوہر صاحب وہاں پہ اس پہ بات پہ سر بھی ہلا رہے تھے. تو انہوں نے وہ وجہ بیان کی، انہوں نے باقاعدہ آن دا سیٹ، اور یہ ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ وہ یہ بات کر چکے ہیں جب یہ بات ریز کی گئی ہے. میرے خیال سے ایاز صادق صاحب نے اس ماحول میں جس طرح کا کردار ادا کیا ہے، پی ٹی آئی والے لوگ خود فلور پہ بھی مانتے رہے اور پرائیویٹلی بھی مانتے ہیں. دیکھیے تو، اور انہوں نے ہی جب مذاکرات کا پہلے بھی عمل شروع کیا تھا تو وہ اس میں آج بھی میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں جی، اسپیکر کے چیمبر کے اندر آدھے لوگ ٹریجری کے بیٹھے ہوتے ہیں، آدھے ان کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اسپیکر صاحب اپنا کردار ادا کرتے ہیں اس چیز سے. باقی تو اور یہ چیز پی ٹی آئی کے لوگ تسلیم کرتے ہیں، مگر نہیں دیکھیے آسما صاحبہ میری گزارش ہے. اور ان کو کیوں نہیں محمود خان اچکزئی صاحب کے وہ نکالنے میں ان کو کیا پرابلم ہے؟ 6 مہینے سے نہیں کر رہے. کیا چیز جی؟ لیڈر آف دی اپوزیشن. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، انہوں نے یہی کہا کہ وہ کیس سب جوڈس ہے، کوئی عمر ایوب صاحب کا جو اس کی اس پروسیس میں آڑے آ رہا ہے، جس کو جو گور صاحب کی نشست کے اوپر ایک الیکشن ہو چکا ہے، ان کی اوپر بابر نواز صاحب نہیں، مگر یہ بات باقاعدہ ہوئی اور گور صاحب یہ بات تسلیم کرتے ہوئے مجھے کم از کم نظر آ رہے تھے. یہ باقاعدہ انہوں نے یہ بیان کیا، یہ وجہ کل پھر سے آئی تو اسپیکر صاحب نے وجہ بیان کی، اور کم از کم پی ٹی آئی کی طرف سے کسی نے اس کی نفی نہیں کی. اور سینیٹ کے اندر راجہ ناصر عباس صاحب کو کیوں نہیں بنایا؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے جی کہ وہاں پر، مگر دیکھیے بات یہ آسما صاحبہ، اگر آپ نے ہر اپوزیشن لیڈر نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں دیکھیے ہم تو چاہتے ہیں اپوزیشن ہی ختم ہو جائے. نہیں دیکھیے سنجیاں ہو جن گلیاں دے وچ مرزا یاد کرے. مصطفیٰ بھائی کبھی ملاقات بہانہ ہوتا ہے، کبھی یہ بہانہ ہوتا ہے. اگر آپ نے نہیں کرنا نا تو آپ کو 100 بہانے ملتے ہیں. پھر آپ کو جعفر ایکسپریس حملے کے بعد نہ آنے کے بھی بہانے ملتے ہیں. پھر آپ کو مذاکرات کی میز جو پہلے سجی تھی اس سے بھی اٹھنے کے بہانے ملتے ہیں. اگر آپ کو انہیں ہر دفعہ بہانہ ڈھونڈنا ہے جو پی ٹی آئی نے ڈھونڈنا ہے، کیونکہ ان کی ساری چیز اس پہ مرکوز ہے کہ جیسے ہی چیزیں سین ہوتی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ان کو سوٹ نہیں کرتی، اور ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے. دیکھیے سی ایم کے پی کے اس بات پہ بدلا گیا، اس بات پہ بدلا گیا کہ یار جس شدت سے تم پہلے ٹکر مار رہے تھے نا، وہ شدت میں کمی آ گئی، ہمیں ایک اور بندہ چاہیے جو اس شدت سے ٹکریں مارتا رہے. آپ کا سارا دارمدار ٹکریں مارنے تو وہ تو ٹکریں نہیں مار رہے. نہیں بالکل، میں آپ سے آفریدی آج نہیں آئے. نہیں دیکھیے آج بھی آپ نے ایک سنگل کرائٹیریا بنایا ہوا کہ اڈیالہ کے باہر چونکڑی مار لو، اور سی ایم کے پی بننے کا معیار کیا ہے کہ اس کو جیل سے نکالو. عجیب معیار بنا. میں آپ سے پھر سے دہراؤں گا، دیکھیے میرے نزدیک اٹ کمز ڈاؤن ٹو اے سنگل تھنگ ایٹ لیسٹ فار ناؤ. عمران خان صاحب کا یہ ٹویٹ ہے آپ کے سامنے، آپ یہ اسکرین پہ چلا دیں. نہیں سر ہم نہیں چلا سکتے، ہمارے پہ پہلے ہی بڑے پرابلم ہیں. دیکھیے کیوں نہیں چلا سکتے؟ ہمارے مسائل ایگزیکٹلی آپ کیوں نہیں چلا سکتے؟ آپ اس لیے نہیں چلا سکتے، وہ لینگویج ایسی ہے. تو عمران خان کی یہ زبان ہے، یہ سوچیں ہفتہ پہلے تک کا بیان ہے. اب پی ٹی آئی اس کے اوپر باقی ساری باتیں اپنی جگہ. ہم کہتے ہیں آپ اپوزیشن آپ آئیں. آج بھی اپوزیشن کو زیادہ ٹائم ملتا ہے بولنے کا فلور آف دا ہاؤس پہ. آپ کمیٹیوں میں آئیں، ہم سے بحث کریں. آپ ہمیں کچھ جگہوں پہ رہنمائی کریں. لیکن آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن سینیٹ میں نہیں لگانا، آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن اسمبلی میں نہیں لگانا. آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، ایاز صاحب نے خود ہی دیا ہوا ہے، اب ان کا بیان کل کا اسمبلی کے فلور پہ نکال کے خود چلا دیں عوام کے سامنے. وہ سب جوڈس میں نے سنا ہے، مگر سب جوڈس کی کوئی ریزن ہمیں نہیں پتہ چل رہی کہ سب جوڈس. نہیں وہ کورٹ میں نا جی معاملہ، ایک معاملہ کورٹ میں ہے جس کی کنکلوژن سے پہلے اپیرنٹلی یہاں پر یہ پروسیس نہیں کنکلوڈ ہو سکتی. انہوں نے ایسی کوئی بات بیان کی. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس ایشو کے اوپر پی ٹی آئی کلیئر ہو. دیکھیں یا تو یہ کہیں کہ ہم اس سوچ کے حامی ہیں، یا ہم اس سوچ کو ریجیکٹ کرتے ہیں جو ان کے لیڈر نے، جو وہ کہتے ہیں ان کا لیڈر ہے، یہ بار بار جس کی سٹیٹمنٹ آج بھی کھڑی ہوئی ہے، یہ ٹویٹ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے. شوکت صاحب وہ اب آپ نے جیسے بابر انہوں نے کہا ہے، آپ نے بات سنی ہے، وزیر مملکت ہیں یہ، بہرحال کابینہ کا حصہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہیں اس کو ڈسون کریں. ڈسون آپ کیوں نہیں کرتے اس طرح کے سٹیٹمنٹ کو؟ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہے، جو ٹویٹ آیا کسی اور نے لکھا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے کہ اس طرح کی اگر زبان استعمال کی جائے گی تو پھر معاملات خراب ہوں گے، صحیح نہیں ہوں گے. دیکھیں اس وقت تحریک انصاف کا چیئرمین جو ہے وہ بیرسٹر گوہر ہیں، سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل ہیں. ان کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی، اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ جب یعنی عمران خان کو تو کون سی سہولت ہے ٹویٹ کرنے کی، کوئی بتائے نا. وہاں تو کیمرے بھی لگے ہیں، وہاں تو کوئی بات بھی، ایک چھوٹی سی بات بھی کرے تو وہ ریکارڈ ہوتی ہے. تو کب انہوں نے کس کو کہا کہ یہ ٹویٹ کر دیں میری طرف سے؟ یا دیکھیں ایک چیز ہو گئی ہے،
اور میں تو پھر تو آپ لوگوں کو پیچھے ہٹ جائے. یہ تو بہت ہی آسان بات کی آپ نے, پیچھے ہٹ جائے. آپ کہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ ٹویٹ ہی نہیں کیا اور ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. بات تو سنیں نا, بات تو سنیں, پوری بات تو سن لے نا جی. اگر اجازت ہوتی عمران خان سے ملاقات کی تو ضرور یہ بات کلیئر ہو جاتی. اب کیا ہوا ہے, ٹویٹ ہو گئی, ادھر ملاقاتوں پہ پابندی لگ گئی. اب مجھے بتائیں کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہوا ہے اس سے؟ فائدہ تو نون لیگ کو ہوا ہے, جو چڑھ دوڑ کر بول رہے ہیں, اور وہی رویہ ان کا اپنا, کبھی رویے میں ان کی لچک نہیں آ رہی. یعنی کہ حکومت میں جب ہوتا ہے نا, ہم سب حکومت میں رہے ہیں اور سارے جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت سب حکومتوں میں دیکھ چکے ہیں. یہ جو رویہ ہے نا اس وقت حکومت کا, یہ بالکل جمہوری نہیں ہے. یہ تو بالکل یہ کہتے ہیں ختم ہو جائے, بس یہ تحریک انصاف ختم ہو جائے, گورنر راج لگ جائے, حکومت بھی ختم ہو جائے. یار اتنا آپ نے ہم سے مینڈیٹ چھین کر اپنی حکومت بنا لی. اب صوبائی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, اس کا مینڈیٹ بھی آپ نہیں مان رہے. ہم آپ کو راستہ دے رہے ہیں کہ جی آ جائیں دہشت گردی ختم کرنے میں, ہم آپ کو بتائیں کہ کیا کرنا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں, ہم آپ کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود فیصلے کریں گے. پھر کہتے ہیں یہ فیصلے نہیں مانتے ہیں. تو دیکھیں یہ راستے ہوتے ہیں, راستے بنتے ہیں, لیکن کوئی بنائے. ان کی رویوں میں لچک نہیں ہے, رعونت ہے. بہت سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں لوگ جب بھی آتے ہیں. جو بھی آپ دیکھیں, بنیادی وجہ ہے نا, بنیادی وجہ ہے, آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کریں, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنے, وہ ہمیں مارتے ہیں, ہم نے ان سے بات نہیں کرنی. اب مجھے بتائیے کہ یہاں پہ سینٹی کیا ہے, سینٹی کس کی بات مانی جائے, آپ کی بات مانی جائے یا جو جوان شہید ہو رہے ہیں اس فوج کی بات مانی جائے؟ آسما دیکھیں, جو فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں وہ ہمارے بیٹے بھائی, ہمیں فخر ہے ان پہ کہ انہوں نے قربانیاں دے رہے ہیں, انہوں نے قربانیاں دی ہیں. دیکھیں یہ بات تو ہے ہی نہیں. اور ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے دہشت گردوں سے بات کریں؟ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ افغان حکومت سے بات کریں. اب افغان حکومت سے ہم کیوں کہہ رہے تھے کہ بات کریں؟ اس کی وجوہات تھی, اور وہ اگر اس وقت یہ انگیج کر لیتے, افغان حکومت جب سے آئی تھی ان کو اس طرح خالی خلی نہ چھوڑتے. یہ دورے ادھر ادھر کرتے ہیں, کابل نہیں جاتے تھے, ہم کہتے ہیں کابل جائیں, اگر نہیں جاتے ہمیں کہیں ہم چلے جاتے ہیں. تو یہ اتنی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ بڑھتا. یہ جو بھارت نے اتنے پینگے بڑھا کے اتنا اپنی جگہ بنا لی, وہ نہیں بنا سکتا تھا. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم نے جو بھی غلطیاں ہوئی جو بھی ہے, لیکن ہم نے ایک اے پی سی بلا کے راستہ دے دیا ہے نا. ساری جماعتوں نے, جس میں نون لیگ, پیپلز پارٹی, سارے موجود تھے نا, انہوں نے ایک ڈاکومنٹس تیار کیا, دے دیا وفاقی حکومت کو کہ آئیں بات کریں, دہشت گردی ختم کرنا ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اب انہوں کی ایک ہی ضد ہے, ایک ہی سوئی اٹکی ہے کہ جی ہم وہاں سے فیصلہ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, ویسی اس کے لیے بول رہا ہوں, آپ سارے سنجیدہ لوگ ہیں سارے, اس وقت کون سا آپریشن رکا ہوا ہے؟ کوئی روک سکتا ہے آپریشن؟ کوئی رکا ہوا ہے کیا؟ ہماری پولیس نہیں لگی ہوئی ہے, فوج اور پولیس مشترکہ کارروائیاں نہیں کر رہے ہیں, اس کے نتائج نکل رہے ہیں نا ایک دن میں. آپ دیکھیں نا کہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, خوارجی مارے جا رہے ہیں. دیکھیں ہم جو کہہ رہے ہیں, ہمارا صرف ایک ٹی ٹی پی کو آپ الگ کرتے ہیں. ہمارا ایک کنسرن ہے شوکت صاحب, یہ مصطفیٰ صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جب ٹی ٹی اے کو ہماری ریاست تسلیم کر رہی تھی, اس وقت سیاسی جماعتیں تسلیم نہیں کر رہی تھی سوائے پی ٹی آئی کے, کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی الگ ہے. آج آپ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ الگ نہیں ہے. اس پہ میں جاؤں گا نا, بڑا آپ کا پروگرام کا بڑا ٹائم لگے گا کہ جو ہم پہ الزام لگتا ہے کہ جی یہ لوگ, دیکھیں یہ پالیسیاں سیاستدان نہیں بناتے, نہ ان کا اتنا اختیار ہوتا ہے, لیکن سیاستدان اس پہ مہر ضرور لگاتے ہیں سر. لیکن میں اگین یہ کہوں گا, دیکھیں وہ جو لگایا مہر نا, اس میں سب بیٹھے ہوئے تھے. کون سا نہیں تھا؟ کیا شہباز شریف صاحب ایز اپوزیشن لیڈر نہیں بیٹھے تھے وہاں پہ جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ ان کو لانا ہے؟ سب بیٹھے ہوئے تھے نا, سب نے کہا کہ ہاں لانا ہے. تو پھر لائے کس کے دور میں تھے؟ یہ مصطفیٰ تردید کر رہے ہیں اس بات کی جو آپ کہہ رہے ہیں. اس وقت جب یہ فیصلے ہوئے تھے, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, تو کیا باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو انہوں نے کہا؟ دیکھیں اعتراض کیا گیا تھا کہ طالبان کی ری سیٹلمنٹ کے اوپر جو خاکہ پیش کیا گیا تھا, مجھے یاد ہے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق, محسن داوڑ ایم این اے تھے اس وقت, دیگر پیپلز پارٹی پی ایم ایل این, بڑی کیٹیگوریکلی وہ پلان ایسا تھا کہ ہم فرینکلی میں نے بھی جب اس کی سلائیڈز دیکھیں تو ہمارے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو بہرحال لیکن دیکھیں جہاں تک طالبان کا تعلق ہے تو اس کے اندر میرا تو ایک مخصوص سوچنے کا انداز ہے
کہ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہے، اور پاکستان کے جو ہسٹوریکل ایکسپیرینسز ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ ہیں. ہمیں علم، سائنس، تحقیق اس کی جانب بڑھنا ہے، اس کو اپنانا ہے، جمہوریت کو اپنانا ہے. یہ فرسودہ نظام جو ہے طالبانوں کا، اور جو انٹرپریٹیشن انہوں نے ہمارے دین کی کر رکھی ہے کہ جس میں بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. مجھے یاد اس وقت آپ نے کہا تھا ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی ایک ہے. ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تنقید ہوئی تھی، ہم لکھ رہے تھے، ہم پہ تنقید ہوئی تھی، مگر آج نہ صرف تنقید، ہمارے خلاف تو پریس کانفرنس سے کھڑکا دی گئی. لیکن آج پی ٹی آئی کی جو پالیسی دیکھیں آج بھی، اور دیکھیں فرق کیا ہونا چاہیے، فرق یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پالیسیز جب بنتی ہیں یہ بغیر کسی سویلین انپٹ کے بنتی ہیں. اگر پارلیمان کا انپٹ ہوگا، اور خصوصاً ان لوگوں کا انپٹ ہوگا جن کا ان علاقوں سے تعلق ہے جہاں پر یہ دہشت گردی کی جنگ پچھلے 4 دہائیوں سے جاری ہے، تو پھر شاید ہماری یہ پالیسی بنتی ہی نہ جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں شروع ہوئی، جس کے اوپر ہم اعتراض کرتے رہے. آج بھی جس امر کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک سویلین انپٹ کے ساتھ ایک پالیسی بنے کہ ہم نے ڈیل کیسے کرنا ہے. لیکن آج تو پارلیمنٹ بے اختیار ہے. پارلیمنٹ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی کہ اس کے اندر بیٹھ کر یہ گفتگو بھی کی جا سکے. جو وزیر اعظم ہے وہ، اور جو سیکیورٹی امور ہیں، ان سیکیورٹی امور پہ پارلیمان کے اندر وہ گفتگو نہیں ہو رہی. میں عامر صاحب آپ کے پاس آؤں. پارلیمنٹ آپ اختیار کی بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے کہ عمران خان صاحب اختیار نہیں دیتے، اچکزئی صاحب کے پاس کیا اختیار ہے، آپ کی گورنمنٹ کے پاس کیا اختیار ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. نہیں دیکھیے، سوال آپ نے رکھے، اگر بات چیت نہ کرنے کا میں پھر سے کہوں گا بہانہ. یہ تو ہم سن رہے تھے کہ ہم نے ان سے کیا بات کرنی ہے. دیکھیے آپ کوئی بچے نہیں ہیں. آپ اسمبلی کے اندر آپ حکومت میں رہے ہیں، مسلط شدہ صحیح. آپ آج اپوزیشن ہے سب سے بڑی دونوں ہاؤسز میں. اگر آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے امور پہ آ کے آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے اور یہاں پہ ہم سے بحث کرنی ہے، تو بار بار ہمیں کھینچ کے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے. دیکھیے میرے نزدیک، میرے سامنے جعفر ایکسپریس حملے کے بعد اس بریفنگ کو، یا وہ جو ایک گفتگو ہوئی تھی، ان سے کیمرہ سیکیورٹی بریفنگ ہوئی تھی 3-4 گھنٹے کی، مقصد ہی یہ تھا کہ کیمرے کی گلیئر کے باہر ہم بیٹھ کے بات کریں. آپ خود اس سے اگر بھاگ رہے ہیں ذمہ داری سے، تو آپ کو کوئی گھسیٹ کے لا نہیں سکتا. دیکھیں ہم نے آپ کو بار بار قائل نہیں کرنا. مگر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم پچھلے سال ایک جنگ ہم پر مسلط ہوئی، ہم وہ جنگ جیتے. آج بھی ایک حالت جنگ ہے، دہشت گردی کے خلاف مقابلہ علیحدہ افغانستان بارڈر پہ. اس وقت پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیڈر کا بیان اس طرح کا آ رہا ہو. آپ کم از کم اپنی یہ ڈائریکشن بدلیں، یا کم از کم اس میں آپ کی طرف سے بھی سی بی ایم کی ضرورت ہے. آپ شوکت صاحب آپ بات کو کنکلیوڈ کریں، پھر میرے پاس 1-2 منٹ ہوں گے تو میں پھر باقی اپنے جی میں بس شارٹ 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مصطفیٰ بھائی نے بھی بات کی کہ آپ اپوزیشن لیڈر کو تو آپ تعینات ہی نہیں کر رہے ہیں، ان کی تقرری نہیں کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جی اپوزیشن سے بات نہیں ہوتی ہے، تو آپ نے تو راستے ہی سارے بند کر دیے. جب ان کا اپوزیشن لیڈر ہی نہیں ہے تو آپ بات کس سے کریں گے؟ تو آپ نے کون سا سپیس دیا ہے؟ وہاں پہ بھی پارلیمنٹ کے اندر بھی سپیس نہیں دے رہے ہیں، باہر بھی سپیس نہیں دے رہے ہیں. پنجاب میں تو بالکل منی مارشاء اللہ لگا ہوا ہے، وہاں تو کوئی نہ جلوس نکالنے کا سوچ سکتا ہے، نہ جلسہ کرنے کا سوچ سکتا ہے. اس طرح کے گھٹن کے ماحول میں کیسے بات ہوگی؟ پھر دوسری بات یہ کہ آپ بار بار اسی جگہ پہ آتے ہیں، آپ اسی جگہ پہ آ رہے ہیں، لیکن آپ اپنی حکومت کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت نے پرفارمنس کیا دی ہے. اچھا ٹھیک، وہ اسپیکر کی غیر جانبداری ڈھونڈ رہے ہیں. آپ کو یاد ہے ڈپٹی اسپیکر ہوتے تھے قاسم سوری، اسلامک ٹچ والے، جو انہوں نے عدم اعتماد کو غیر آئینی طور پہ ختم کر دیا. یہ غیر جانبداری موجود تھی پی ٹی آئی کے دور میں. مجھے موازنے کرنے کی مجبوری بنتی ہے کہ آپ کو ہر دور کو ساتھ ملا کے چلنا پڑے گا. کیا خواجہ آصف کا ٹویٹ ابھی تازہ نہیں آیا کہ 2021 سے لے کے اب تک ہم ٹی ٹی پی سے کتنی دفعہ جا کے بات چیت کر کے آئے ہیں؟ کیا ابھی آخری استنبول میں نہیں ہوئی؟ ٹی ٹی اے کے ساتھ، افغان رجیم کے ساتھ ہوئی، تو اور کس طرح بات کریں؟ پھر جو سوشل میڈیا کے نیریٹو پہ بات ہو رہی تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں، عمران خان وزیر اعظم تھے، اور ڈاکٹر توقیر شاہ جو آج وزیر اعظم کے ایڈوائزر ہیں، ان کو اعظم خان کی کال جاتی ہے کہ آپ کو ہم ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ لگانا چاہتے ہیں. وہ یو این ڈی پی میں تھے. انہوں نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آ جاؤں گا. ذرا پرائم منسٹر سے پوچھ لیں، وہ سوشل میڈیا پہ کر لیں گے. میرے اوپر نہ پی ٹی آئی نے پرچہ کرایا، نہ تحریک القادری نے کرایا، لیکن سوشل میڈیا پہ میرے اوپر پرچہ ہے. نہ پرائیویٹ کمپلینٹ میں میرا نام ہے ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں. انہوں نے جواب دیا کہ آپ آ جائیں. وہ آئے. پہلے دن ہی وہ بڑا ڈیزاسٹر آیا کھڑا تھا سامنے کرونا کا. این سی او سی کا خالق کون ہے؟ ڈاکٹر توقیر شاہ. 3.25 دن کام کیا. جو بیشنگ ہوئی، عمران خان نے اعظم خان کو بلا کے پوچھ لیں اعظم خان سے کہ یار وہ میں نہیں رکھ سکتا انہیں. انہوں نے کہا جی وہ تو پہلے ہی نہیں آنا چاہ رہے تھے کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. ایک پرائم منسٹر جس نے اپنی سوشل میڈیا خود تخلیق کی ہے،
پھر بات ہو رہی تھی اور ان کو ہٹا دیا گیا. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ٹویٹ تو وہ خود نہیں کرتے نا. خود نہیں کرتے. ان کی بہنوں نے کیا کہا, میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ان کی بہنیں تردید کر دیں کہ یہ جھوٹا ٹویٹ ہے. انہوں نے کہا اس سے زیادہ سخت باتیں تھی, ہم نے تو بڑا مائلڈ کیا. اب اس کو آپ مائلڈ کہہ رہی ہیں, اور کون کہہ رہی ہیں؟ جنہوں نے یہ میسج باہر لا کے دیا. ان کی آپ نے نہیں گفتگو سنی, انہوں نے انٹرویو دیا کہ عمران خان صاحب کی اتنی سخت باتیں تھی کہ ہم سوچ رہے تھے کہ ہم کیا دیں اور کیا نہ دیں. تو جو عظمیٰ خان صاحبہ نے لکھوایا وہی آیا. اور میں تو 10 دفعہ کہا اس بات کو اپنے رپورٹر کے ذریعے جو کورٹ میں موجود ہوتا تھا اڈیالہ جیل میں, کہ عمران خان صاحب سے پوچھنا یہ ٹویٹ ان کا ہے, تو وہ کہتے تھے ہاں میں نے کیا ہے. پہلے انتظار پنجوتھا لکھ کے لے کے جاتے تھے, پھر فیصل چودھری لے کے جاتے تھے. یہ مختلف وکلا کے ذریعے, ایک ہوتی تھی پریس ٹاک, وہ ٹویٹ کا حصہ ہوتی تھی, اور دوسری جو وکلا سے وہ علیحدگی میں بیٹھ کے کرتے تھے. ایک دفعہ بھی انہوں نے ڈس آن نہیں کیا, کرے نا. ٹھیک. تو اب مصطفیٰ صاحب آگے کیسے بڑھنا ہے؟ کوئی تحریک تحفظ آئین کوئی کام کر سکتی ہے, بات کر سکتی ہے, یا بلاول صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت کا کوئی راستہ؟ جس طرح عامر بھائی کہہ رہے ہیں کہ کمپیریزن اس وقت میں ایسا ہوا, تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے. ہم نے تو اس دائروں کے سفر کو توڑنا ہے. اگر ہم ایک دوسرے کی غلطیاں گننے بیٹھے رہیں گے تو پھر تو ہر کسی فریق نے اس ملک کے اندر وہ کام کیا ہے کہ علمان. ہم نے اس دائروں کے سفر کو توڑنا ہے. آج جو حالت ہے میڈیا کی اپنی حالت ہے, پیکا کے قوانین آپ دیکھ لیں, یہ وہی جماعتیں ہیں جب اپوزیشن میں تھی تو میڈیا کی آزادی کے بارے میں کیا کہتی تھی. آج پیکا کے قوانین انہوں نے بنائے, آج انہوں نے میڈیا کا گلا گھونٹا. یہ جب جماعتیں اپوزیشن میں تھیں تو اس وقت عدلیہ کی آزادی میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جب معاملہ سامنے آیا تو ان کی اس وقت کیا گفتگو تھی, اور 26ویں 27ویں ترمیم کے ذریعے انہوں نے کیا کیا. اور پھر میرے بھائی بلال جعفر ایکسپریس کا حوالہ دے رہے ہیں, میں بلوچستان کے حوالے سے آپ کی ایک اور جانب توجہ دلاتا ہوں. آپ ہی کی جماعت کے قائدین مسنگ پرسنز کے کیمپس میں جا کر بیٹھے تھے, آج کوئی ان کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے؟ اپوزیشن میں گفتگو اور حکومت میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے سب کمپرومائزز کر کے سب چیزیں بھول جاتے ہیں. ہمارا کہنا صرف اتنا ہے کہ دیکھیں ملک اس طرح نہیں چل سکتا. 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اگر اس کو چلانا ہے تو ہمیں قاعدے قوانین اور آئین کے مطابق چلانا ہوگا. کم از کم پارلیمان کے اندر یہ بحث تو ہونی چاہیے. پارلیمنٹ کے اندر اگر اپوزیشن نہ آنا چاہے اور آ کے صرف کتابیں مارنا چاہے اور مائک اڑانا چاہے اور شور شرابہ کرنا چاہے تو اس میں ان کو قائل نہیں کیا جا سکتا. ہم چاہتے ہیں ہر ایشو پہ. اور کیا اسپیکر صاحب آپ فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے؟ وہ تو بار بار آفر کر رہے ہیں, لیکن میں پھر مصطفیٰ صاحب پہ جاؤں گا کہ انہوں نے بھی کمپیریزن کی بات کر دی, مسنگ پرسن کی ہی صحیح. ایشو یہ ہے کہ سب کمپیریزن کے اوپر جا کے بیٹھنا پڑے گا. ٹھیک بات. کہ آپ سب اپنی اپنی شرائط پیچھے اور کوئی ایسی شخصیت جو کہ سب کو بٹھا سکے. تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کیا ہے کہ اپنی اپنی غلطیاں تسلیم کریں. اور اچکزئی صاحب وہ شخصیت ہو سکتے ہیں جو بات کر سکیں, یہ بالکل. لیکن سب کو مل کے اگر بیٹھنا ہے تو پارلیمان جیسے کبھی بھی پاکستان میں کوئی صحیح پارلیمان تو ہم نے نہیں دیکھی, جیسی بھی ہے اسی پارلیمان کے اندر بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی, اور رولز آف دا گیم جو ہے وہ طے کرنے پڑیں گے, ورنہ پھر پہلے ہی بہت کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہے اور بھی ہاتھ سے نکل سکتا ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.